अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर और वोटर हों, ये सूरत हाल आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होगी। हम रो रहे हैं, मुल्क रो रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, इसलिए नहीं कि इक़्तिदार में कौन है और अपोजिशन में कौन है, बल्कि इसलिए कि इस मुल्क में जिस बदतरीन अंदाज में जुल्म किया जा रहा है, औरतों की इस्मत दरी की जा रही है। जिस तरह से उस्मान डार, अंदाजा करें, उस्मान डार अपने घर पे ना मिल सके तो उनकी वालदा पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया गया और जिस दीदा दलेरी से लोगों के घरों में घुस रहे हैं। शरियार अफरीदी जो कि एक पॉलिटिशियन है, पीटीआई के साबिका एमएनए हैं, उनकी एहलिया को भी साथ में उठाकर ले गए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के छोटे छोटे दो बेटे, जो मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह उनके बेटे ने रोते हुए एक वीडियो बनाई कि मेरे वालिदैन को छोड़ा जाए, हमें पता नहीं वो किस हाल में है, उनको कोई इंजेक्शन ना लगा दिया जाए, उनको कोई गलत दवाई ना खिला दी जाए, कोई पॉइजनस चीज़ ना खिला दी जाए, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा, हमें पता भी नहीं कि उनको किस हाल में रखा हुआ है जेल में। ये वो बातें हैं जो आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने से, इंटरनेट सिग्नल्स डाउन करने से, वेबसाइट्स ब्लॉक करने से, पैमरा के जरिए मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हिदायत जारी करने से कि आप ये बात ना दिखाएं और इस बात पर पर्दा डाल दें, ये लोगों के जहनों से मिटने वाली नहीं। ये वो बात है कि जो इस वक्त एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का। मैं देख रही थी अभी एक इकरारुल हसन जो ARY के सहाफ़ी हैं, वो क्या क्राइम शो करते हैं उधर, उस पर ARY पे, उन्होंने फरमाया कि पीटीआई के लोग ये बता दें कि उनको किससे आज़ादी चाहिए, ज़रा रहनुमाई कर दें। मतलब तंज किया कि भाई आपको क्या अपनी फौज से आज़ादी चाहिए या किससे आज़ादी चाहिए। ये कई लोग ये सवाल करते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि पीटीआई हो, कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान की आवाम हो, बड़ा सीधा सा जवाब इसको इस हवाले से हर शख्स को देना चाहिए कि हकीकी आज़ादी से मुराद आपकी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है कि जिसमें अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदिया हो, ईरान हो, इराक हो, चाइना हो, जो मर्जी मुल्क हो, भारत हो, जो मर्जी मुल्क हो, उसके साथ आप एक लेवल हेडेड तरीके से एक इज्जत का ताल्लुक बनाकर चल सकें। उसको आप किसी भी मुल्क को अपने सर पर इतना ना चढ़ाएं कि वो आपके मुल्क के फैसले करे, आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो डिवाइस करके दे और आपको एज अ टूल, एज अ पॉन इस्तेमाल करे। अभी आप निकल जाएं गली मोहल्ले सड़क किसी भी, मैं चैलेंज करती हूँ, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको रेडी वाला, छाबड़ी वाला, फल फरोश, गोश्त बेचने वाला, बच्चों के खिलौने बेचने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, कोई भी शख्स जिसको आप कहें कि जी बहुत तालीम नहीं होगी या बहुत शऊर नहीं होगा किसी ऐसे शख्स के पास, यकीन कीजिए आप आज उनसे पाकिस्तान के हालात हाजरा पे गुफ्तगू करें और अगर वो आपको तकरीबन ये सारी बातें मनोवन ना बताएं तो इस बात की शर्त रही, पाकिस्तान की अवाम बाशऊर हो चुकी है। जो जुल्म अब लोग होते हुए देख रहे हैं, यकीनन पीटीआई के बहुत से लोगों ने भी करप्शन की होगी जिस तरह बाकी सियासी जमातों के लोग करते हैं अपने अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप एक केस बनाते हैं, आप उस केस के मुताबिक लेके चलते हैं। इमरान खान को जब किसी, और इमरान खान पे तो खैर करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान कोई इस किस्म की करप्शन में मुलव्वस आपको पाए जाए। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सॉलिड रीजन ये है कि आमतौर पर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं पैसा बनाने के लिए, करप्शन इसलिए करते हैं ताकि वो रातों रात अमीर हो सकें, और जो उन्होंने पुराने अपने ख्वाब देखे होते हैं कि जिंदगी भर हमें दूसरे लूटते रहे, अब हम दूसरों को लूटेंगे, और वो जो नौ दौलती होने का जो लोगों को एक वो होता है कि नया नया पैसा आएगा और हम क्या क्या लूट मार करेंगे, ये इस किस्म की छिछोरी और इस घटिया ख्वाहिशात ये उन लोगों की होती हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ देखा नहीं होता। इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था। इमरान खान को किसी पैसे की, किसी प्रोटोकॉल की, किसी मजीद इज्जत की, किसी फूल निछावर करने की किसी से जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने इमरान खान को जितनी इज्जत देनी थी, और फिर ये कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो बाद अज़ां इस्लाम कबूल करके जमाइमा खान बन गई, जमाइमा खान जो इमरान खान की पहली अहलिया थी, जिस वक्त इनकी व्हेन देयर मैरिज फेल अपार्ट, तो बरतानवी कानून के मुताबिक इमरान खान को इतना पैसा मिल सकता था कि वो सारी जिंदगी बैठ के सिर्फ गिनते ही रहते तो वो गिन ना पाते। लेकिन इमरान खान ने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया, बच्चों को छीना नहीं, माँ के पास रहने दिया। और आज भी आप देखें जमाइमा के दिल में इमरान खान के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आप देखते हैं,
اور اسی طرح سیم از دا کیس ود عمران خان. خان صاحب بھی جمائمہ کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کی شادی اس لیے نہیں ٹوٹی تھی. یہ جس طرح ریحام خان والا کیس تھا یا اور بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ یہ شادیاں کر کے اور پھر وہ کیش کرانے میں ناکام ہو جائیں. جمائمہ کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو عمران خان کو آج سے 27-28 سال پہلے سے کہتی رہیں کہ آپ یہاں پہ وقت ضائع کر رہے ہیں, یہاں پہ بڑا یہ اسٹرانگ مافیا ہے, یہ کبھی بھی آپ کو پولیٹیکل ڈسکورس کو چینج نہیں کرنے دے گا, پاکستان نہیں بدل سکے گا. آپ میرے ساتھ انگلینڈ آ جائیں, ہم اچھی زندگی یو کے میں گزارتے ہیں, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اللہ نے اتنے 2 پیارے بچے بھی دیے عمران خان کو, کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں, میں اس ملک کو ایک اچھے راستے پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے ایفرٹ کروں گا انشاءاللہ, اور چاہے مجھے ایون اف آئی ہیو ٹو ٹیک دا روڈ لیس ٹریولڈ. اور پھر عمران خان نے ثابت بھی کیا اور اللہ نے ان کی بہت زیادہ مدد بھی کی. اب پہلے ذرا خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سنتے. پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے کہ نام تو ان کا پڑ جانا ہے, نام معلوم مفاد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے, پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں, کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں, یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ. میرا یہ ایمان کا حصہ ہے, جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. کہ میں تو تیار ہوں, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پالیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں, جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں تو یہی بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں, جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے, لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. دیکھیں یہ خوف جو ہے نا, یہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے, کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں. جی تو آپ نے یہ سنا اور دیکھا بھی, عمران خان پہ خالی یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ صرف پورے ملک میں تبدیلی لانے کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے یا ملک کو انہوں نے ہی صرف ٹھیک کرنا ہے. میں, آپ اور ہم جیسے جو کروڑوں پاکستانی ہیں, یہ ہمارا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا, ایمانداری سے چلنا, ایک اچھے راستے پہ چلنا. انشاءاللہ بحیثیت مسلمان بھی ہمیں حق اور باطل میں فرق کر کے چلنے کا ہمیں حکم ہے, بلکہ صرف خود ہی نہیں دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ ساتھ لے کر چلنا, طریقے سے بہت زیادہ امپوز کیے بغیر اپنی جو بات ہے اپنے عمل سے انسپائر کر کے چلنا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو بات ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, لیکن آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو شخص پٹھے کام کر رہا ہے اس کو سلوٹ ہے, جو مجرم جن کو جیل میں ہونا چاہیے وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. اور آپ بدقسمتی دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کیا تھا, نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن, نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن, کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر بچا کے چلے, جسم و جاں نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. بہت ہی اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی اس ساری چیز کو ایکسپوز کریں گے کہ کیسے عمران خان کا نام لگا کر یہ ان کے نام تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, کور کمانڈر ہاؤس وہ تو چھوڑ دیں, کینٹ کی ہی انٹرنس پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے, باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے, گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کے سیکیورٹی ہٹائی تھی کور کمانڈر ہاؤس جانے والے راستے کی کہ لوگ وہاں تک چلتے جائیں اور تاکہ ہم ان کا اصل چہرہ دکھا سکیں. نہیں رانا صاحب, اصل چہرہ آپ نے لوگوں کا نہیں دکھایا, اصل چہرہ آپ نے اپنا بھی اور ان کا بھی دکھا دیا ہے جنہوں نے جان بوجھ کے سیکیورٹی ہٹائی. اور اب تو آن ریکارڈ آ گیا آپ کا کنفیشن, اب تو آپ اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ تو اب آپ نے مان لیا کہ جان بوجھ کے ہٹائی تھی. کیوں ہٹائی تھی؟ تاکہ سلمان فیاض غنی جو بہت ہی زبردست کمپیٹنٹ آفیسر ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے کبھی بھی ایسی انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کی حمایت نہیں کی, چاہے حکومت کتنے ہی گھٹیا ہتھ کرنوں پہ اتر آئے, انہوں نے کبھی بھی اپنی عوام پہ گولیاں, تشدد, اس کی کبھی بھی انہوں نے نہ اجازت دی نہ ساتھ دیا اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ
کس کو کیا سبق سکھانے کی کوشش تھی، اور پھر یہ کہ جو لوگ وہاں تک پہنچے وہ کیسے پہنچے، وہ کون لوگ تھے، اور یہ کیسا عمران خان پہ دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے، یہ کیسا دہشت گرد ہے جو خود ارج کر رہا ہے حکومت کو کہ آپ آئیے اور آ کے خود ساری انکوائری کیجئے، صاف شفاف انکوائری ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو شخص کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس خود اس کی انکوائری کریں کہ کون لوگ تھے، جس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر عمران خان کے اپنے لوگ اس میں شامل ہوتے خواتین و حضرات، تو عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کیوں اتنا کھل کر اس بات کی مذمت کرتے اور کہتے کہ انکوائری کی جائے، باقاعدہ تفتیش کی جائے، کیوں نہیں تفتیش کر لیتے۔ اور پھر یہ کہ طارق فضل، اچھا یہ بڑا مزے کی، آپ ذرا کلپ سنیں، کل طارق فضل چودھری طلعت حسین کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا گفتگو کر رہے تھے، سنیں ذرا۔ جو لوگ آج ان کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں زمان پاک سے، وہ لوگ بتائیں گے کہ ان کو ڈائریکشنز کس نے دی تھی۔ ہو گئے کوئی زمانہ؟ وہ جو لوگوں نے کنفیشنز کی ہیں جی ابھی وہ برآمد نہیں ہوئے۔ جی اب وہ لوگ بتائیں گے۔ داستان انہوں نے ٹی وی پہ ہوتے بعد برآمد ہونے سے پتا۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ طارق فضل چودھری جو نون لیگی جو سابق ایم این اے ہیں، فرماتے، یا ابھی بھی میں خیال ہے اسٹل ایم این اے، بڑا ان کی مریم نواز کا جو میٹنگز اور میڈیا سیل بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بلڈ کرنے میں انہوں نے بھی اسلام آباد میں بڑا رول پلے کیا، بڑے ایکٹیو فعال ممبر ہیں نون لیگ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اب وہ بتائیں گے کہ کس کی ہدایات پر انہوں نے کیا، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی بات ہو رہی ہے، تو جس پہ طلعت حسین، کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ اچھا پکڑے گئے لوگ، تو طلعت حسین نے فوراً سے ڈیمیج کنٹرول کے لیے فوراً سے کہا کہ نہیں وہ جنہوں نے اپنی بیانات ریکارڈ کروائے ہیں وہ ابھی نہیں برآمد کیے گئے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ اپنے ہی پلانٹڈ لوگ جو ہیں وہ برآمد کرنے تھے، اور اس کے بعد یہ اس قصے کو لے کے چلنا تھا اور عمران خان کے سر تھوپنا تھا، اور اپنے ہی لوگ پولیس کی گاڑیوں میں سے نکال کے ان سے بیان ریکارڈ کروا کے میڈیا کے آگے ایک پتلی تماشا کر کے عمران خان کے گھر بارجن کرنے کا، وہاں پہ دھاوا بولنے کا، اور عمران خان کو ایک غلط کیس میں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کا جو پلان تھا، اللہ کی شان دیکھیں ناظرین کہ وہ خود انہوں نے جو ان سے چوپٹ ہو گیا، خود ہی ان سے ایسا بلنڈر ہو گیا کہ انہوں نے وقت سے پہلے، جس طرح نوید ملزم آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، تو اس شخص کی جو کنفیشن سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جو ابھی حملہ رپورٹ ہوتے میں خود اس کو لائیو کور کر رہی تھی، بلکہ میں تو عمران خان آفیشیل پہ لائیو میرا ویلاگ چل رہا تھا، تو وہاں پہ وہ ٹرانسمیشن چل رہی تھی، وہاں پہ ابھی ہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ہم 10 منٹ بعد دیکھتے ہیں کہ نوید ملزم کی جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے، رٹی رٹائی، بنی بنائی، پری پلانڈ، پری مینوفیکچرڈ، پری فیبریکیٹڈ، وہ خیر سے آؤٹ ہوتی ہے، اور اس پہ نوید ملزم صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ توہین کرتا تھا مذہب کی، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ وہ تو بعد میں جب شور مچا تو اس کے بعد اس میں چینجز کی گئیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، دیکھیں ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے، یہ میں نہیں کہتی، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور آخر میں عمران خان صاحب کا ایک جملہ، جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں، جہاں عمران خان نے غلط فیصلے کیے، عمران خان نے عثمان بزدار سے لے کر کئی ایسے لوگ، بے شک وہ کہتے ہیں کہ جی دھڑے بن گئے تھے، مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو انڈسپیوٹڈ ہو، جو سب کو قابل قبول ہو جائے، اور ادروائز اگر عثمان کو نہ بناتا، کسی ایک دھڑے میں سے کسی کو بنا لیتا تو آپس میں دھڑے خلاف ہو جاتے، پارٹی کو نقصان ہوتا، حکومت کو نقصان پہنچتا۔ عمران خان صاحب کا یہ استدلال ہے، لیکن آئی اسٹل بلیو کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بہتر آپشن نکالنی چاہیے تھی۔ عثمان بزدار بالکل نالائق تھے، بالکل وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس پوزیشن پہ آنا، اور جو فرح پہ باتیں کی جاتی ہیں، فرح شہزادی پہ کہ جی یہ اس نے یہ اور اس کا میاں احسن گجر یہ مل کے پوسٹنگز ٹرانسفرز کراتے تھے، پیسے لیتے تھے، جو بھی کرتا تھا، تو بھائی آپ کی حکومت ہے، نگران حکومت تو نون لیگ سے بھی زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ کھل کر ثبوت سامنے لائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے دل میں رتی برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، یہ فرح ہو جائے، یہ ان کا میاں ہو جائے، یا ایون یہ عمران خان کی اہلیہ کی بات کرتے ہیں، یہ بزدار کی بات کرتے ہیں، جس کی بات، ایون عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کی ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، تو وہ ثبوت لے کے آئیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروپیگنڈا کرتے جائیں، گھڑی 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 گھڑی، وہ جی گھڑی بیچ دی، جو کہ قانون کے مطابق ٹھیک کیا، اور قانون کے مطابق اگر ایک چیز لیے تو بیچنے میں کیا مسئلہ ہے،
اور بلکہ عمران خان نے اس کی قیمت 50% تک بڑھوا دی کہ 50% کم از کم بھی کسی بھی چیز کی قیمت جو توشہ خانہ سے آپ تحفہ لیتے ہیں واپس قومی خزانے میں جانا چاہیے. عمران خان نے تو پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھا لی، جبکہ آپ لوگ غیر قانونی طور پر مرسیڈیز لے کر بیٹھ گئے، مزے سے آپ لوگ اپنی گاڑیاں انجوائے کرتے رہے جو قانون اجازت بھی نہیں دیتا. آپ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ تسی تے پائن ایپل بھی نہیں چھڑے. پائن ایپل دے کین بیڈ شیٹس، کارپیٹس، ڈیکوریشن پیسز اینڈ واٹ ناٹ. تسی تے کوئی ککھ پلے نہیں چھڑیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے پلے اب کچھ رہ بھی نہیں گیا. تو بس الیکشن سے فرار کا ناظرین یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہائیبرڈ سسٹم آ جائے. جو خبریں چل رہی ہیں اسلام آباد میں بھی ہم یہاں سنتے ہیں کہ جی 3 سال کا شاید کوئی ہائیبرڈ نظام آ جائے. مین وائل عمران خان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، کوئی جیل شیل میں ڈال دیں، اور 3 سال تک ہم اس طرح سے ماحول بنا لیں گے کہ جو لوگ ابھی تابعداری کر رہے ہیں، جو عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، ان سے وفاداری تبدیل کر کے غلامی میں آ رہے ہیں، ان کو کسی طرح اکوموڈیٹ کر دیا جائے، یا اس 2-3 سالہ سیٹ اپ میں، یا پھر آگے چل کر اکوموڈیٹ کر دیا جائے اور عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کیا جائے. لیکن آج 1971 نہیں ہے، یہ کوئی 70 کی دہائی نہیں ہے انشاءاللہ، کہ جہاں پہ وہ تاریخ دہرائی جا سکے جہاں شیخ مجیب الرحمان اتنے ووٹ لے جائیں، جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کی کلیئر کٹ میجورٹی کے ساتھ ان کو بننا چاہیے تھا وزیر اعظم، لیکن ان کو ہٹا کر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا گیا جو مائنورٹی میں تھا، جس کے ووٹس میجورٹی میں نہیں تھے. تو پاکستانی قوم تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتی ہے. انشاءاللہ آپ بھی سیکھ لیں، کیونکہ جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ وہی غلطیاں دہرا کر وہی نقصان بار بار اٹھاتی ہے. اور اب انفارچونیٹلی پاکستان کسی مزید نقصان کو اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، پتہ نہیں تب تک کیا صورتحال ہوتی ہے. آج رات، کل ہو سکتا ہے خان صاحب کو دوبارہ سے غیر قانونی طور پر اریسٹ کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ عدالت نے تو منع کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی قانون کی، عدالت کی اور آئین کی سنتا کون ہے یہاں. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ویل کیپ یو پوسٹڈ. دعا بڑی طاقتور چیز ہے ناظرین، دعا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ، صدقہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی بہتری کی دعا مانگیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ حق کو فاتح کریں. جو بھی حق کے راستے پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں. آمین. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور میں کلہ ہی کافی ہاں، اور میں کلہ ہی کافی ہاں.